تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من متفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. पीछे की सीट पर तशरीफ फरमाया गुजारिश है सामने की कुर्सियाँ खाली रखना अच्छी बात नहीं। एक तो मुखर्र साहब पे अच्छा असर नहीं होता पीछे बैठने से, ये समझ में आता है कि मतलब तवज्जो पूरा से होना मुश्किल। और फिर दूसरी बात ये ऐसा क्या होता है कि पीछे बैठने वाले थोड़ी देर के बाद चले जाना था, ये अच्छी चीज़ नहीं है। पहले ही आधा घंटा लेते हैं, बीच में से उठते जाने की तकलीफ की वजह से इस महफिल का आगाज़ उनके खिलाफ कलाम पाक से हुआ और जैसे कि अभी ऐलान किया जा चुका है बानवाज असर हमारी ये विशिष्ट 26 अगस्त 27 अगस्त 2018 मुताबिक 27 और मुताबिक 15 से 1439 हिजरी बरोज़ की बाद नमाज असर जामे मस्जिद आलिया लखनऊ मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हो रही है और इसे आपके जाने पहचाने प्रोफेसर सैयद तस्लीम तराशद तस्लीम मदनी साहब मुखातिब फरमा रहे हैं, जिनका तारुफ इसलिए ज़रूरी नहीं कि अब तक उन्होंने कई महफ़िल को और न सिर्फ शरीयत इंफॉर्मेशन के महफ़िल को बल्कि तारीख़ इस्लाम में। और ये भी बात आपको बता दूँ कि हमारे मुक़र्ररीन इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि हालत हाज़िरा के पस पर्दा जो कुछ हो रहा है उसका जो है उसके बारे में तज़किरा करें, उसके बारे में मालूमात फराहम करें, उसके खामियाँ गिनाएँ, उसकी अच्छाइयाँ गिनाएँ और मशवरा दें कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर आज के जो मुखर्र साहब तशरीफ ला चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ये बात हमारे असर मुनक़िद हुई है और ये कि उसका उन्वान इफ़रात तफ़रीम शरई नुक़्ते नज़र से और आप भी सुनने के बाद महसूस करेंगे कि किस कदर अहम उन्वान है और आज के हालात में इसके बारे में क्या कुछ हमें वाक़िफ़ियत है, क्या कुछ नहीं। और ये भी बता दूँ कि 4 सूबे के दिन जो महफिल है वो भी बड़ी अहम है, उसका भी तज़किरा कर देता हूँ। ये आज के नस्ल और आज का दौर, आज के नौजवान बल्कि नौजवान क्या कहें उम्र वाले भी शाह वलीउल्लाह की इसकी समाप्त नहीं जो कि हिंदुस्तान में उनके क्या करना है जो 4 सूबे की जो हमारी महफिल है वो इसी पर अल्लामा इक़बाल ने शाह वलीउल्लाह के बारे में और शाह वलीउल्लाह की तालीम के बारे में क्या कुछ कहा है उससे आपको वाक़िफ़ हो और वो उन्वान है शाह वलीउल्लाह से इक़बाल तक। तो ये ऐसा अहम उन्वान है कि आप असर में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।
آپ کو آنے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کو اس محفل سے کتنا استفادہ ہے۔ اقبال کے بارے میں تو مجھے کچھ کہنا نہیں، اور اقبال کی جو نشست ہے وہ 950 نشست، سب سے پہلے وہی نشست شروع ہوئی تھی 20-22 سال میں آیا سچا قیامت، اور اب 22-24 سال ہو گئے۔ بہرحال وہ نشست مت مس کیجیے، ان کے دو بات لوگ یہ خیال کریں کہ باری اور کوئی اور مزاحمت والی چیزیں آ جائیں، لیکن آپ یقین مانیے کہ اصل طلب تو وہی ہے جو ان حالات کا مقابلہ کرتے ہو، چاہے بارش ہو، دھوپ ہو یا ہوا ہو، ضرور تشریف۔ میں ہمارے آج کے فاضل مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ دور دراز سے مقام سے آتے ہیں، اور اس بارش میں بھی دیکھ لیجیے کہ وہ کیسے اپنے وقت پر تشریف لا چکے ہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ میں مختلف شہروں میں گیا ہوں اور ان کے نام نہیں لیتا، اب نام جویل گیا یا وہ کیا شہروں میں گیا ہوں، وہاں پر جو چیز دیکھتا ہوں اس سے تھوڑا یا کیا طریقہ سے ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہے، جب مسجد میں کوئی داخل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، پہلے تو اللہ کے ساتھ کاروبار سے ہوتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے اللہ کے بعد دکانیں بھی، سونا چاندی کی دکانیں میں بھی آپ کے لیے تباہ نہیں کر کے آ جاتا ہے نماز، کئی ایسے محاورات اور کے بندے میں تو عام بات ہے۔ اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، جس کو تحیۃ المسجد ہے، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اب آپ سنت میں پڑھنا ہے تو اس کے بعد پڑھتے ہیں، پہلے تحیۃ المسجد، لیکن اس کے بعد 2 منٹ 1 منٹ بھی اگر مجھے ملے، سمجھیے جواب 5-10 کو کر جاتی ہے، اور 5:06 ہوئے یا 7 منٹ ہوئے، اب وہ بیٹھتا نہیں، مسلی جو ہے کھڑے رہ کے اسٹینڈ پہ سے پارا نکالتا، اور پارا نکال کے 2-3 منٹ میں ڈگری کلاؤ تو سب کی اتنے نکالتا ہے۔ یہ جو تقریباً ہم کو ہوتا ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس کا حال دیکھیں، ہم پاروں کا انتظام کرتے ہیں، اسٹینڈ لگاتے ہیں، پوسٹ پہ کتابیں رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب لوگ آتے ہیں تو یا تو خاموش بیٹھتے ہیں یا ممکن لوگ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف گیا نہیں جاتا۔ کوئی ایک پارا نکال کے 2 منٹ پڑھ لیتے، 3 منٹ، جتنا ہو سکے پڑھ لیتے، اب قرآن کی تلاوت۔ اب آپ کو یہ بھی چلنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کلام ہے، معلوم ہے نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کلام ہے، اور اس کا ہمارے پاس یہ ایسا نہیں کریں گے قرآن کرنے کے بعد بھی آ کے 5 منٹ تو اٹھے بیٹھیں گے، بازو والے سے بات کرتے ہیں، لیکن تلاوت کی طرف کیا نہیں۔ معاف کرنا ذرا تصویر کی بات بول رہا ہوں، مگر کوشش کریے کہ مسجد میں داخل ہوں تو ذرا اگر 5 منٹ بھی کہتے ہیں 3 منٹ پہلے تو ذرا وقت آ جائیے، تھوڑا وقت کا موقع مل جائے گا، اور اگر نہ ملے تو الگ بات ہے، لیکن آپ بیٹھے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، موزن صاحب کیا کر رہے ہیں، گھڑی کیا ہے، اور تلاوت کی طرف دھیان نہیں ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ معاف کرنا، میں آپ جواب دیا، میں آج کے مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جنہیں بہت ہی خبر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اتنی بارش کا کرتے ہیں، مشکلات کے باوجود فاصلے سے پیدا کرتے ہیں، اور جزاک اللہ۔ ان کے بیان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی آواز ایسا ہے، تو یہ ہر اتوار کو ان کا درس ہوتا ہے وغیرہ کی مسجد میں، چڑیان پیلس میں، اور جوبلیز میں چڑیان پیلس کا جو درس ہوتا ہے اس میں شہر کے کونے کونے سے گاڑیاں جاتی ہے، جس میں سے اچانک سے ہمارے محلے سے بھی جاتے ہیں، یعنی بس اس فجر پڑھتے چلے جاتے ہیں، 7:15 سے اوپر 7 بجے سے ہوتا ہے، آپ فجر 6 بجے ختم ہوتا ہے، وہاں پہنچے تک تو آپ جا کے منظر دیکھیں، آپ نے کتاب پڑھ کے کیسا ہو، یہ نہیں کہ موٹر والے ہی آتے ہیں، بلکہ آپ دیکھنے کا بندہ ہوگا تو اس کتاب کی کیسی اہمیت ہے۔ اگر مولانا کہیں باہر تشریف لگے تو وضاحت ہوتی ہے کہ وہ مس کر دیا وہ کتاب کی سب۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ کو کے ساتھ سے شہر سے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ آپ آویزہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا عنوان ہے افراط و تفریط شرعی نقطۂ نظر سے. جب یہ عنوان میں نے منتظرین کی خدمت میں پیش کیا تو مجھے ایڈوکیٹ صاحب نے اور میزبانی صاحب نے حکم دیا کہ میں نظر ثانی کروں. لیکن میں ایک دن سوچتا رہا، دوسرے دن پھر یہی بات میں نے شبیر صاحب سے کہی کہ آپ یہی عنوان کرنے دیجیے، کیونکہ ایڈوکیٹ صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی بہت معقول تھی، بہت اہم تھی کہ آج کل نئی نسل ایسے دقیق الفاظ نہیں سمجھ پا رہی ہے، اور میں نے اصرار اس لیے کیا کہ نئی نسل کو یہ الفاظ ہم سمجھا کے چھوڑیں گے، ان کو بھی تو معلوم ہو یہ دینی اصطلاحیں کیا ہے. لہذا افراط و تفریط انشاءاللہ میں اس کے بھی تھوڑی تشریح کر دوں گا. یہ عنوان قرار پایا کہ شریعت اسلامی کا کیا زاویہ ہے، کیا نقطۂ نظر ہے اس مسئلے میں. افراط و تفریط کہتے ہیں میانہ روی اور اعتدال کے برخلاف غلو اور تشدد. افراط کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کرنا، تفریط کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا، کمی و بیشی اور آسان کرنا. اور افراط و تفریط کے بالکل برخلاف اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ اعتدال کی، میانہ روی کی. اور یہ عنوان میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ پچھلی جو گفتگو کی تھی اس میں آپ میں سے بعض حضرات ضرور تشریف فرما رہے ہوں گے، فضول خرچی اور اسراف پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت عنایت فرمائی تو حد سے زیادہ خرچ کرنا، اسراف کرنا، حد سے تجاوز کر لینا یا بخل کرنا، ہاتھ روک لینا، یہ دونوں کیفیتوں کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اور اس موقع پہ آپ کے سامنے آیت رکھی تھی کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کی برادری کے ہیں. یہ آیت بھی رکھی گئی تھی کہ اپنا ہاتھ پوری طرح بند نہ کر لو اور نہ ہی اتنا کوئی اسراف ہو. کانا بین ذالک قواما، درمیان کی راہ اپناؤ. میرے دوستو، اسلام کی جیسے خصوصیت ہے کہ وہ کامل دین ہے، وہ دین کامل ہے. اسلام میں عبادتوں کی بھی رہنمائی ہے، عقائد بھی سنوارے گئے ہیں، معاملات بھی بتلائے گئے ہیں، اخلاقیات کا بھی درس دیا گیا ہے. کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جس کو تشنا چھوڑ دیا گیا ہو، جس پر رہنمائی نہ کی گئی. تو الحمدللہ یہ دین کامل ہے. اور امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا. نہ افراط ہے تمہارے پاس، نہ تفریط، نہ غلو ہے، زیادتی ہے، نہ کمی ہے. یہ مسئلے کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ امت کی جو خصوصیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، امتاً وسطاً ارشاد فرمایا، درمیانی امت. تو آپ عقیدے سے لے کر دنیا کے معاملات تک ایک ایک اٹھا کر جانچتے چلے جائیے
امت اس کسوٹی پہ پوری طرح اترتی ہے کہ عقیدے میں اس امت کا عالم یہ ہے کہ نہ یہ امت مخلوق کو اتنا اونچا کرتی ہے کہ نعوذ باللہ خالق تک ملا دے، اور نہ خالق کو ایسا نیچا کر دیتی ہو کہ نعوذ باللہ مخلوق سے ملا دے۔ اس امت کا عالم یہ کہ اللہ اللہ ہے، اور رسول رسول ہے، اور صحابہ صحابہ ہیں، اولیاء اولیاء ہیں، ہر ایک کے مراتب ہیں۔ ورنہ آپ عیسائیت میں دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا تو ان کو خدائی پہ شریک کر دیا، خدا کا بیٹا، اور وہ بھی اتنے کنفیوز ہو گئے کہ 3 خداؤں کا مسئلہ، ثلاثی اقوام اقابی ثلاثہ کا مسئلہ وہ خود حل نہیں کر پائے، جس کو وہ ایک ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، اور ایک فادر کہتے ہیں، ایک سن کہتے ہیں۔ تو یہ تثلیث کا مسئلہ ان کے پاس ایسا رہا کہ وہ حل ہی نہیں ہو سکا، مخلوق کو انہوں نے خالق سے ملا دیا۔ یہودیوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدتمیزی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، مخلوق کی طرح۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن ہو گیا اور ہمارے سلسلے میں غلط فیصلہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ کوئی جگہ اگر ہار جائے، شکست ہو جائے، ایسے جیسے کوئی بادشاہ ناانصاف ہو جاتا ہے اور ایک طرف مائل ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تبصرے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو مجبور مانتے ہیں، کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں وہ عقیدے کی مشغافیاں کرتے ہیں تو قبول نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے اصولوں کا پابند ہے، اس پر انصاف کرنا ضروری ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ امت عقیدے میں بھی بہت اعتدال کی حامل ہے۔ یہ امت عبادتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت اعتدال کی حامل ہے۔ عبادتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم میں سے کسی کو غلبہ ہو جاتا ہے، خوب سے خوب عبادت کریں اور پھر تاریخ دنیا بن جائے، بس اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہ جائیں، تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے کہا کہ تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر تم اسلام پر عمل کرو، دین پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے کہیں تشریف لے گئے تھے، 3 نئے نوجوانوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر کیسا جذبہ ہوتا ہے نو مسلموں میں، آپ کو اندازہ ہے۔ نوجوان ناتجربے کار نوخیز قسم کے وہ امہات المؤمنین کے مکان پر آئے، حجرے کو کھٹکھٹایا، کہا اللہ کے رسول تو گھر میں نہیں، تو پوچھا چاہیے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھنے کے ساتھ ہی آرام کر لیتے ہیں، اور پھر رات کے آخری پہر بیدار ہو جاتے ہیں، تہجد کا اہتمام، پھر فجر، پھر اس کے بعد کچھ معاملات اسلامی مملکت کے، پھر گھر تشریف لاتے ہیں، پھر کچھ ناشتہ فرما لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، قبائل کی طرف سفر ہوتا ہے، خطوط لکھے جاتے ہیں، احکام فرامین جاری ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کی ادائیگی، اور اس کے بعد سے کچھ معاملات، کچھ تھوڑا بہت تناول فرماتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، عصر اور مغرب عشاء سارے معاملات بتا دیے گئے۔ تو اس میں سے ایک صاحب نے کہا یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی فضیلتیں ہیں، وہ چاہے کریں نہ کریں، میں تو دن بھر روزہ رکھوں گا، کوئی دن روزہ نہیں چھوڑوں گا، ڈیلی لگاتار روزہ رکھوں گا۔ دوسرے صاحب نے کہا میں پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا قیام میں۔ تیسرے صاحب نے کہا میں تحیہ کر لیا ہوں، شادی وادی نہیں کروں گا، اور بالکل تاریخ دنیا ہو کر زندگی بسر کروں گا۔ یہ گفتگو وہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ ان لوگوں کے سامنے آپ کے معاملات عرض کیے گئے اور یہ لوگ اس کا جواب دیتے رہے، رد عمل یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، راوی کہتا ہے ایسے لال ہو گیا جیسے کہ لال انار کے دانے کسی نے اس پر نچوڑ دیے گئے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی اخشاکم للہ
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، تم کیا سمجھتے ہو تقوی میں تم سے میں کم ہوں؟ نعوذ باللہ، میں سب سے زیادہ تقوی کا حامل، میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود میں کچھ دن روزے رکھتا ہوں، کچھ دن روزے نہیں رکھتا ہوں، اور اس کے باوجود میں نے نکاح کیا ہے اور نبھا رہا ہوں، خاندان کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کو یاد رہتا ہے، سارے مسلمانوں کو یاد رہتا ہے، کیونکہ نکاح کا خطبہ اس جملے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا طریقہ کار ہے، یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس طریقے کار پر زندگی بسر نہیں کرے گا تو اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کی اپنی ملت ہے، اس کا اپنا مسلک ہے، وہ مسلک محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتدال کی دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ میں وہ بھی بتا دوں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نوجوان سے تھے، کم عمر سے تھے، اور نوجوانی میں جو غلبہ ہوتا ہے اچانک دینداری کا، عبادتوں کا، اللہ کے رسول کیسے تربیت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول روزوں کے سلسلے میں آپ اپنا معمول بتائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مناسب ہوتا ہے روزہ رکھ لیتا ہوں، عام طور پر دوشنبے کا، جمعرات کا، اور 3 وہ روزے جس کو ہم ایام 20 کہتے ہیں، یعنی 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے زیادہ رکھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ تم نہ رکھو، بس ایسے ہی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا روزہ بتایا، پھر دوشنبے کا بتا دیا، پھر جمعرات کا بتا دیا، اور وہ برابر یہ کہتے رہے کہ اس میں اضافہ فرمائیے میں نوجوان طاقتور ہوں اور زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو آخری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں صیام داؤدی کی تم کو اجازت دیتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تسلیم کا روزہ جو تھا وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ 1 دن آڑ جس کو ہم کہتے ہیں وہ معمول تھا، اس کی میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اس سے آگے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اتنی سختی کے ساتھ آپ نے روکا، جیسے آپ رمضان میں مہینہ بھر متواتر رکھتے ہیں کنٹینیو، فرمایا ایسی اجازت غیر رمضان میں ہرگز نہیں ہے۔ بہت طاقتور ہو تم تو پھر ایسا کرنا 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن نہ رکھنا، اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ لہذا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا اور واپس آ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جب انہوں نے مزید کا مطالبہ کیا تو کہا دیکھو عبداللہ اتنا ضد نہ کیا کرو، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے کہ تم رات میں آرام کرو، یہ غلط مطالبہ نہ کرو، بس 1 دن آگ رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ واپس ہو گئے اور انہوں نے یہ اہتمام شروع کر دیا، 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن وہ روزہ نہ رکھتے، اسی ترتیب سے دھیرے دھیرے جوانی پھیل گئی، بڑھاپے میں وہ یہ کہا کرتے تھے اے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی دی تھی اس کو میں قبول کر گیا ہوتا، آج نہیں رکھ پا رہا ہوں، مصیبت ہو رہی لیکن نبھانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ 1 دن رکھوں گا 1 دن نہیں رکھوں گا، اب میں پریشانی میں پڑ گیا۔ اس بڑھاپے میں اب ہمت جواب دے رہی ہے کہ میں روزہ 1 دن روزہ رکھوں 1 دن نہ رکھوں۔ لہذا جو اعتدال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اور جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو تم مہینے میں 3 دن روزے رکھو، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے کہتے ہیں عام اصطلاح میں، تو آپ نے فرمایا تو دیکھو تم 3 دن اچھی نیت کے ساتھ رکھو گے نا تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ایک نیکی پر کم سے کم 10 گنا اجر، لہذا یہ 3 روزوں میں تم کو پورے مہینے کا اجر مل جائے گا۔ تم میری بات مانو،
लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के अंदर एक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न आस के अंदर एक जज्बा था और उन्होंने उस जज्बे की वजह से इसरार किया। और चूंकि हुस्न नीयत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिजा फरमा रहे थे, इसीलिए आपने सरजनिश भी नहीं की, वरना तो पहले ही मशवरे को वो कबूल कर लेते तो सारी जिंदगी बड़ी आसानी होती। एक छोटी सी बात जो उन्वान से हट कर है, लेकिन वजाहत करता हूँ कि एक दिन रोजा रखना और एक दिन न रखना ये तरतीब क्यों है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये तरतीब क्यों अपनाई थी, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूरी में कहा तुमको मैं इजाजत दे रहा हूँ, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार 3 दिन के रोजे की ताकीद कर रहे थे। ये एक दिन रोजा रखना और एक दिन रोजा न रखना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये तरतीब इसलिए थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते तो बिला नाना रोजाना रोजे रखते, क्या हर्ज था उसमें। लेकिन याद रखिए अगर वो रोजाना रोजे रखते तो फिर धीरे धीरे 7-6 महीने के बाद रोजे की ऐसी आदत हो जाती कि दोपहर में भूख महसूस न होती, रूटीन न बनाया जाए, आदत न बना दी जाए, बल्कि मुझे महसूस हो दोपहर में कि मैं रोजा हूं, भूख लगी मुझे, मेरा थोड़ा सा इस बात का ख्वाहिशमंद हो, उथल पुथल करे कि खाने के लिए कुछ मिले, तो वो जो तकलीफ होती है वो कुर्बानी और वो सब्र, इस पर अजर है। इसीलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन आग की तरतीब बनाई थी, जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न आस ने सलात की वजह से उसको अपनाया और बुढ़ापे में पछताते थे। इबादतों में भी इत्तेदाल, माया ना रही कि आराम करो, फरमाया तुम्हारे जिस्म का ऊपर हक है, तुम्हारे घर वालों का ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का ऊपर हक है। सारी रात खड़े होकर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, एक रस्सी लटक रही थी, पूछा ये रस्सी कौन सी है, क्यों बांधी गई, तो कहा ये फला ज़ैनब की रस्सी है, वो रात में आती है, खड़ी होती है और जब नींद आने लगती है अपने दुपट्टे को और सर को बांध लेती है और खड़े होकर नमाज पढ़ती रहती है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्सी को खोल दो और उनसे कह दो कि जब नींद आ जाए आराम कर लो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बाईस अजर है। चेजाए के नींद आ जाए और गलत सलत सूरतें पढ़ो, गलत सलत आयतें पढ़ो, घूमते हुए इंसान गलती करेगा लाजमी बात। तो रोका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजों को पसंद नहीं फरमाया कि खाते पीते रहो, घर वालों का हक अदा करो, बाल बच्चों के साथ उसमें सुलूक करो और एक नॉर्मल जिंदगी बसर करके अल्लाह का हक अदा करो, इबादत करो, ये इत्तेदाल। अब आप दूसरे मज़ाहिब को देखिए, तकर्रुब उस वक्त तक नहीं जब तक आप नंगे न पड़े हुए हो, कहाँ दादगी है इंसान में। तकर्रुब उस वक्त तक नहीं है जब तक के दरख्त से लटक रहे हैं, दरख्त पे बैठे हुए साधु साहब। तकर्रुब उस वक्त तक नहीं है अल्लाह का जब तक के नंस नहीं हो रहे हैं, चर्च में जाके नहीं बैठ रहे हैं। अब जब गैर फितरी काम किया, इत्तेदाल से हट गए, तो फिर उसके साथ स्कैंडल्स भी हुए। अब आप देखिए साधुओं के बाबाओं के कितने स्कैंडल्स हो रहे हैं, खुद उनकी हुकूमत उनको नहीं बचा पा रही। और आप अभी 1 महीना पहले जो सबसे बड़ा वोट है उसने माफी मांगी कि चर्च में जो पादरियों ने बेहयाई फैलाई उस पर उन्होंने कहा उनकी नियामत में मैं माफी मांगता हूँ। क्यों? राह इत्तेदाल से तुम हट गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि रहबानियत तदउहा, इजाद कर लिया इन्होंने इस नन की जिंदगी को, रहबानियत को। अल्लाह ताला ने ये मशरूर नहीं किया था। अल्लाह ताला ने कहा था माँ बाप की खिदमत करो, खुदा मिलेगा। अल्लाह ताला ने कहा था बीवी के साथ उसने सुलूक करो, अल्लाह की रज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला ने कहा था बच्चों की अच्छी तरबियत करो, जन्नत मिलेगी। लेकिन इन लोगों ने उल्टा कर दिया, दीन की तरतीब बदल दी। इस्लाम में इत्तेदाल है, मुसलमानों की शान है कि इत्तेदाल। वो मस्जिद में अल्लाह के दरबार में खड़े हुए मगन, दुनिया को भुला देने वाले तारीकुल दुनिया, मंडी में आकर वो ईमानदारी के साथ तिजारत करने वाले, और अगर घोड़े की पीठ पर उनको बिठा दिया जाए तो फिर उस वक्त भी अपना जवाब दिखाने वाले। ये है मुसलमानों की एक इत्तेदाल की वो कैफियत जो आज धीरे धीरे महफूज हो गई। और महफूज होने की वजह से हम क्या चीज देख रहे हैं, मुआमलात में बहुत इफरात और तफरीक है। इफरात और तफरीक यानी बड़ी कमी और बेशी, बड़ी ज़्यादती, बड़ा गुलू। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, हबीबका हौनमा असा यकुनका बगीज़म्मा वबग़ज़ बगीज़का हौनमा असा यकुनका हबीबम्मा। दोस्ती करो तो इत्तेदाल के साथ,
دیوانے نہ ہو جاؤ کہ سارے راز کھول کر اس کے سامنے تم نے رکھ دیے. راہ اعتدال کو نہ چھوڑو. کیوں؟ آسان یہ پورے کا بالیزم ماں کہ یہ لڑائی کیا تم پر نقصان پہنچائے گا. تمہارے پورے راز کو لوگوں کے سامنے افشا کر دے گا, کھول کھول کر بیان کرے گا. دشمنی ہو جائے تو فرمایا دشمنی ایک حد میں ہو, ایک حد میں ہو, ایک اعتدال کے ساتھ ہو. بہت ممکن ہے, بہت ممکن ہے کل غلط فہمیوں کا اظہار ہو جائے اور پھر آپس میں دوستی ہو جائے تو کل کی دشمنی یاد کر کر تم کتنے شرمندہ ہو جاؤ گے. گندی گندی تقریریں کرتے تھے, سخت جملے کستے تھے اور جو چاہے وہ بولا کرتے تھے, گالی گلوچ کرتے تھے. ذرا سوچو تم خود شرمندہ ہو جاؤ گے. لہذا فرمایا دوستی میں بھی اعتدال رکھو, دشمنی میں بھی اعتدال رکھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں قولی ہے ارشادات پر مبنی, وہیں عملی بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی میں اعتدال رکھا. دشمن بھلے بہت حد سے تجاوز کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حد سے تجاوز نہیں کیا. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا جملہ بیان ہو گیا تھا, نکل گیا تھا, جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر دی کہ ایسا ایسی بات نہ ہو. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے لاش دیکھی کہ سینہ پھاڑ کے پھیپڑا نکالا گیا ہے, ناک کاٹ دی گئی ہے, کان کاٹ دیے گئے ہیں, اور سے انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے اس چچا کو چاہتے بھی تھے, طبعی محبت بھی تھی, اور حضرت حمزہ اسلام کے بڑے محسن بھی تھے, اسلام کے بڑے خادم بھی تھے, بڑے جیادت تھے, ان کی وجہ سے اسلام کا ایک روپ تھا. یہ لاش جب سامنے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم کل ان دشمنوں پہ قابو پالوں گا, ایسے ہی ان کا مسئلہ کروں گا, ناک کاٹ دوں گا, کان کاٹ دوں گا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی آئی کہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ. آپ کو اجازت ہے تو بس قصاص کی اجازت ہے, قتل کے بدلے آپ قتل لے سکتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے آپ نہیں کر سکتے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو یاد رکھیے یہ بہت بلند کرداری کی بات ہے, یہ بہت بلند کرداری کی بات ہے, آپ معاف کر دیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دشمنوں کو مکہ مکرمہ میں معاف کر کے فتح مکہ کے موقع پر اپنے کردار کی آخری بلندی کا مشاہدہ فرمایا, مظاہرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے سلسلے میں یہ حکم کیا تھا کہ کعبے کے خلاف میں بھی ان کی گردن اڑا دی جائے, لیکن دھیرے 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 ان کو بھی معاف کرتے چلے گئے. اور اخیر میں حضرت اکرمہ کو پیش کیا گیا, ان کے اہلیہ نے ان کی سفارش کی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. لہذا وہ اپنے شوہر کو لائی, سفارش کی کہ اکرمہ ہے میرے شوہر ابو جہل کے بیٹے جو اسلام کے خلاف مستقل پناہ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے. اور فتح مکہ کے موقع پر جب اسلامی لشکر داخل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں تو کسی نے بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرأت نہیں کی سوائے اکرمہ کے. وہ لڑتے ہوئے نکلے لیکن ان کا واسطہ پڑ گیا حضرت خالد بن ولید سے, لہذا گھبرا کے بہتر بدل کر بھاگ گئے. زندہ سے یمن جانا چاہتے تھے. بہت سے واقعات ہیں جن کی میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کے لیے محترمہ نے سفارش کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اکرمہ کو معاف کرتا ہوں, تم کو لے آؤ, اسلام قبول کر لے, وہ بات آئے گی ہو جائے گی. لہذا وہ اپنی شوہر کی تشکیل کر کر لاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد سے عجیب و غریب بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آگے اکرمہ آنے والے, تو صحابہ سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو اب اکرمہ آ رہے ہیں, فلا تسبوا اباہ فان سب میت لا یبلغه ولكن یؤذی الحیا. اکرمہ کے والد کو کچھ نہ کہنا. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل فرعون حاضر القوم کہہ رہے ہیں اکرمہ کے والد کو کچھ نہ کہنا. دیکھو وہ تو مر گیا, اس کو تو کچھ نہیں ہوگا, تم برا بھلا کہو گے, لیکن اکرمہ زندہ ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اب اکرمہ آئے تو گلے سے لگایا. اس کے بعد اکرمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میرے کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں کچھ تم کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تلاش کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا, کوئی شال آ گئی ہو, کچھ دولت آ گئی ہو, کچھ بکریاں آ گئی
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہ دے مجھے صرف آپ دعا دیں، مجھے آپ صرف دعا دیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اکرمہ کہتے ہیں اب اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، اسلام کی دشمنی میں جتنی میں نے محنت کیا تھا اس کی ڈبل محنت کروں گا اسلام کی خدمت میں۔ لہٰذا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ گئے اور پھر جدوجہد کرتے یرموک کی جنگ میں پوری جنگ کا نقشہ بدل کر جہاں پر کہ 40,000 مسلمان تھے اور ان کا دشمن 1,20,000 تھا، یا غالباً 1,40,000 کا لشکر تھا، رومی لشکر تھا، اور اس سے مقابلہ کرتے کرتے حضرت اکرمہ 70 زخموں کے ساتھ شہید ہو گئے اسلام کی خدمت کرتے کرتے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال تھا، بیان ربی کی دشمنی میں کسی حد تک چلے جانا۔ آج کل عالم کیا ہے، چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے، تقریریں شروع ہو جاتی جلسوں میں، لمبی تقریریں، تھوڑا سا مسلک کا اختلاف، لمبی تقریریں، کوئی نماز کا منکر ہے اس کے خلاف تقریر کرو، میں بھی ساتھ دوں گا، لیکن رفیدیں کرنے پہ تقریریں، اور عالم یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے نہ پڑھنے پہ تقریریں، اور وہ تقریریں بھی ایسی تقریریں کہ ایک سے ایک سخت ترین باتیں کہی جاتی ہے، جیسے کہ بس دو کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں مخالف کے خلاف۔ کہاں چلا گیا ہمارا اعتدال؟ کذالک جعلنا امۃ وسطا، جس بیان روی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، جس اعتدال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نامزد کیا، اس اعتدال کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتدال کا ایک اور اہم پہلو ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے گفتگو ختم کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے تقاضوں میں بھی بڑا عجیب و غریب اعتدال پیدا فرمایا کہ انسان سراسر جسم نہیں ہے بیل و مویشیوں کی طرح، اور انسان سراسر روح نہیں ہے فرشتوں کی طرح، بلکہ وہ روح اور جسم کا ایک کمبینیشن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بھی درس دیا۔ یہ آج کل حج ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے، حج میں کیا ہے؟ روحانیت ہی روحانیت ہے، روزوں میں کیا ہے؟ روحانیت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنے جسم کے لیے بھی ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کو راحت ہو اس کے لیے تم آرام کرو، تمہارے جسم کو راحت ہو اس کے لیے تم تفریح کرو شرعی حدود میں، تمہارے جسم کو راحت ہو اس کے لیے تم کھیل سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں حصہ لیتے ہیں، اور اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے بھی اپنی اونٹنی کو بھی دوڑایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اطلاع ملی کہ حبشی آئے ہوئے ہیں اور نیزوں کے چلانے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا، ایسے ہاتھ کر دیا کہ پردہ ہو جائے اور اوپر سے وہ جھانک کر دیکھتی چلی جائیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہے جب تک کہ کھیل ختم نہ ہو گیا میرا دل ٹھر نہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹے گی، مجھے معائنہ کرنے اور مشاہدہ کرنے اور دیکھنے کا موقع دیتے رہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اعتدال اور معائنہ روی کی دعوت دی۔ لہذا آج ہمارے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس اسلام کا گناہ و سبب پھر یاد کریں، اور ہمارے اپنے معاملات میں، اخلاقیات میں، عبادتوں میں اور تعلقات میں، ساری چیزوں میں کوئی اعتدال پھر آ جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر چھوڑا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس امت کی جو تصویر، اس امت کا جو امیج بنے گا، جو شبیہ بنے گی غیروں کے سامنے، وہ بڑی غیر معمولی ہوگی، لوگ کھینچے چلے آئیں گے اس دین کی جانب۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، شریعت جہاں کامل ہے وہ نظریاتی چیز ہے، امت یہ معتدل ہے، یہ عملی چیز ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس انسانیت کے سامنے آ جائیں پھر مسلمان اس پریشان حال انسانیت کے نجات دہندہ بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لله جلال وجهك وسلطانك، والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
إنك أنت الوهاب ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك